औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 7वीं जमात की निगारे उर्दू का सबक नंबर 11 तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार करवाऊँगी। उसकी हम आज पढ़ाई भी करेंगे और उसकी मश्क भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, यानी कि उन ख़वातीन के बारे में हमें बताया जाएगा जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मर्दों के शाना बशाना काम किया और इस मुल्क को बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद 14 अगस्त 1947 को मुअर्रज़े वजूद में आया। तहरीक पाकिस्तान में जहाँ हमारे कौमी रहनुमाओं सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म और दीगर बहुत से कौमी रहनुमाओं ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, वहाँ ख़वातीन ने भी आज़ादी की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। इन ख़वातीन ने इंतहाई मुश्किल हालात में मर्दों के शाना बशाना पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया और बलाखिर कामयाबी हासिल की। अब इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुअर्रज़े वजूद में आया, तो उसके लिए एक तहरीक चलाई गई थी जो कि तहरीक पाकिस्तान के नाम से मशहूर थी। तो उसमें जो है वो हमारे कौमी रहनुमा जैसे मर्द हज़रात थे, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, चौधरी रहमत अली और अल्लामा इकबाल और सबसे बढ़कर कायद-ए-आज़म, इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। वहीं ख़वातीन ने भी आज़ादी की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। इन ख़वातीन ने इंतहाई मुश्किल हालात में भी मर्दों के शाना बशाना यानी कि मर्दों के साथ साथ काम किया और कामयाबी हासिल की। अगला पैराग्राफ है हमारा। मुस्लिम ख़वातीन में बेदारी का एहसास तो बहुत पहले हो चुका था और मुख्तलिफ़ तहरीकों में ख़वातीन किसी न किसी तरह हिस्सा लेकर अपने सरगर्म अमल होने का ऐलान कर रही थी, मगर हमारे अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा गालिबन पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने 1921 में लाहौर के एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए अमली तौर पर सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रही थी और इंसाफ की तालिब थी। इनके इस अमल की मुखालफत भी हुई, लेकिन मुसलमानों के एक बहुत बड़े हल्के ने इन्हें सराहा भी था। ये दरअसल आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन की तरफ से उठाया गया पहला कदम था, जिसके बाद कई औरतों ने इसकी तक़लीद की। यूँ बरसीर की आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन की शमूलियत के लिए एक रास्ता बनता चला गया। अब इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि ख़वातीन को अपने एहसास तो हो चुका था कि हमारे किरदार की ज़रूरत है, हमारे काम की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले जो हैं वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा थी जिन्होंने 1921 लाहौर में एक जलसे से खिताब किया और अमली तौर पर सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रही थी और इंसाफ की तालिब थी। इनके इस अमल की मुखालफत भी हुई, लेकिन मुसलमानों के एक बहुत बड़े हल्के ने इन्हें सराहा भी था। जैसा कि होता है कि जब भी कोई नया काम किया जाता है या नई बात होती है तो उसकी कुछ मुखालिफ होते हैं और कुछ जो हैं वो उसके हक़ में होते हैं। तो इसी तरह वहाँ भी हुआ कि कोई मुसलमान जो थे वो औरतों के इस कदम के हक़ में नहीं थे और कुछ मुसलमान जो थे उन्होंने उनको सराहा, यानी उनके इस कदम की तारीफ़ की। दरअसल आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन की तरफ से उठाया गया ये पहला कदम था, जिसके बाद कई औरतों को हौसला मिला और उन्होंने इसकी तक़लीद की। यूँ बरसीर की आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन की शमूलियत के लिए एक रास्ता बनता चला गया। अगला पैराग्राफ है हमारा। जब क्या में पाकिस्तान की तहरीक अपने ज़ोरों पर थी तो 1938 में मुस्लिम लीग के एक इजलास में ख़वातीन को घरों से निकलने और ज़हनी सलाहियतें मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्फ करने को कहा गया। इस पर खासा शोर मचा, मगर कायद-ए-आज़म ने फरमाया जोश और जज्बात में आने के बजाय सिर्फ इस करारदाद पर तवज्जो दें जिसमें मुसलमान औरतों को मुस्लिम लीग के परचम तले इकट्ठा करने की बात की गई है। इस मौके पर कायद-ए-आज़म की बहन तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी करने वाली खातून मोहतरमा फ़ातिमा जनाबी उनके साथ थी। तहरीक पाकिस्तान के लिए होने वाली इस करारदाद में मंजूर किया गया था कि औरतों को मुसलमान कौम की माशती, इक़्तिसादी और सियासी आज़ादी की तहरीकों में शरीक होने के भरपूर मौक़े मिलने चाहिए। अब इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि जब क़याम पाकिस्तान की तहरीक अपने ज़ोरों पर थी तो 1938 में मुस्लिम लीग के इजलास में ख़वातीन को घरों से निकलने और ज़हनी सलाहियतों को मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्फ करने को कहा गया, यानी कि इस्तेमाल करने का कहा गया। इस पर खासा शोर मचा, मगर कायद-ए-आज़म ने फरमाया
جوش و جذبات میں آنے کے بجائے صرف اس قرارداد پر توجہ دیں جس میں مسلمان عورتوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے اکٹھا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم کی بہن تحریک پاکستان میں خواتین کی بھرپور نمائندگی کرنے والی خاتون محترمہ فاطمہ جنابی ان کے ساتھ تھی۔ تحریک پاکستان کے لیے ہونے والی اس قرارداد میں منظور کیا گیا تھا کہ عورتوں کو مسلمان قوم کی معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی آزادی کی تحریکوں میں شریک ہونے کے بھرپور مواقع ملنے چاہئیں۔ یعنی کہ اس میں قائد اعظم نے اس کی اعلیٰ مثال خود یہ پیش کی کہ اپنی بہن جو تھی فاطمہ جناب وہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے عورتوں کے تحریک پاکستان میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کی، اور ان باقی عوام سے کہا کہ اس چیز پر زور دینا چاہیے کہ عورتیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں، اور اسی طرح مسلمان قوم کی معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی آزادی کی تحریکوں میں شریک ہونے کی بھرپور مواقع جو ہیں وہ عورتوں کو ملنے چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے، آزادی کی تحریک میں محترمہ فاطمہ جناح نے بہت سی دوسری خواتین کے ہمراہ بھرپور جد و جہد کی اور مرد رہنماؤں کے قدم سے قدم ملا کر آزادی کی شمع روشن کی۔ قائد اعظم عورتوں کی تحریک پاکستان میں شمولیت کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس حوالے سے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہوں۔ اب اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے دوسری خواتین کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ان کی رہنمائی کی۔ اس طرح قدم مردوں کے ساتھ عورتوں نے قدم سے قدم ملا کر آزادی کی شمع روشن کی۔ قائد اعظم عورتوں کی تحریک پاکستان میں شمولیت کے زبردست حامی تھے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ عورتیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس حوالے سے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے، تحریک پاکستان میں جن خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا ان میں ایک اہم نام بیگم جہاں آرا شاہنواز کا ہے، جو 7 اپریل 1897 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد میاں محمد شفیع نے ان کو ابتدائی تعلیم گھر پر دلوائی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئین میری کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ کالج کی علمی اور ادبی فضا میں ان کی تحریر و تقریر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ ان کی تحریریں اس دور کی نمایاں علمی و ادبی رسائل میں شائع ہونے لگیں۔ ان رسائل میں ایک نمایاں نام تہذیب نسواں تھا۔ ان کی شادی سر شاہنواز سے ہوئی۔ یہاں تک اس پیراگراف میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جن خواتین نے کردار ادا کیا ان میں ایک نام جو ہے وہ بیگم جہاں آرا شاہنواز کا ہے۔ یہاں یہ ان کی تصویر بھی ہے سامنے ہی۔ یہ 7 اپریل 1897 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد نے ان کو ابتدائی تعلیم گھر پہ دلوائی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئین میری کالج لاہور میں داخلہ لے لیا، جو کہ ایک علمی اور ادبی ادارہ تھا، اور اس کی فضا کا ان پہ یہ اثر ہوا کہ ان کو جو ہے وہ تحریر و تقریر ان کو کی صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ ان کی تحریریں اس دور کے نمایاں علمی و ادبی رسائل میں شائع ہونے لگیں۔ ان رسائل میں ایک نمایاں نام تہذیب نسواں تھا۔ ان کی شادی سر شاہنواز سے ہوئی۔ وہ علامہ اقبال کے قریبی دوست تھے۔ انہیں قائد اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی میسر آیا۔ بیگم جہاں آرا نے اپنی ادبی سرگرمیاں شادی کے بعد بھی جاری رکھی۔ وہ اردو زبان کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتی تھی۔ ان کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1917 میں مسلم لیڈیز کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں شرکت سے ہوا، جو لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ یعنی کہ اس کے علاوہ جو ہے بیگم جہاں آرا شاہنواز کی جو ہے وہ انہوں نے اپنی ادبی خدمات جو ہیں وہ شادی کے بعد بھی جاری رکھی۔ وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور رکھتی تھی، لیکن ان کی باقاعدہ جو سیاسی زندگی کا آغاز ہوا وہ 1917 میں مسلم لیڈیز کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں شرکت سے ہوا، جو لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے، بیگم جہاں آرا شاہنواز خواتین کے حقوق کی علم بردار تھی۔ انہوں نے پہلی گول میز کانفرنس میں بھی خواتین کی نمائندگی کی، جو 1930 میں لندن میں منعقد ہوئی۔ انہیں شاندار کارکردگی کی بنا پر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی نمائندگی کا منفرد اعزاز حاصل ہوا۔ 1938 میں وہ پنجاب اسمبلی میں لاہور سے خواتین کی نمائندہ منتخب ہوئی۔ 1938 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی رکن منتخب کیا گیا۔ 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنی زندگی مسلم لیگ کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنی سیاسی زندگی میں قید و بند کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ 27 نومبر 1979 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب یہاں جو ہے وہ ان کی تمام سیاسی خدمات کو پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے وہ جو تھی وہ خواتین کے حقوق کی علم بردار تھی۔ انہوں نے پہلی گول میز کانفرنس جو کہ 1930 میں لندن میں ہوئی تھی،
اس میں بھی نمائندگی کی. اس کے بعد شاندار کارکردگی کی بنا پر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی نمائندگی کا منفرد اعزاز حاصل ہوا. یعنی کہ انہوں نے خواتین کی نمائندگی کی تینوں گول میز کانفرنس میں. 1938 میں وہ پنجاب اسمبلی میں لاہور سے خواتین کی نمائندہ منتخب ہوئی. انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی رکن منتخب کیا گیا. 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شرکت کی. یعنی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دی. اس کے لیے انہیں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں قید و بند کی صعوبتیں بھی شامل ہیں. آخرکار وہ جو ہے وہ 27 نومبر 1979 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اب اگلا پیراگراف ہے. تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی ایک اور نامور خاتون کا نام بیگم سلمہ صدیق حسین ہے، جو 1908 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئی. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور BA کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی. وہ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہو کر سیاست میں آئیں. انہیں قائد اعظم سے سیاسی تربیت حاصل کرنے کا موقع بھی میسر ہوا. انہوں نے 1940 سے 1958 تک پنجاب مسلم لیگ شعبہ خواتین کی سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں. 1956 میں انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی. 1958 میں وہ مغربی پاکستان میں نائب وزیر صحت کے عہدے پر مامور ہوئیں. پاکستان کی آزادی کے اصول کی خاطر انہیں کچھ عرصہ جیل میں بھی گزارنا پڑا، لیکن وہ اپنے موقع پر دلیری کے ساتھ ڈٹی رہی. جیل میں انہوں نے قیدی خواتین کے ساتھ مل کر اپنے دوپٹوں سے پاکستانی پرچم تیار کر کے لہرایا. انہیں تحریک پاکستان میں بے مثال خدمت کے صلے میں حکومت پاکستان نے اعزازات سے نوازا. تحریک پاکستان کی یہ عظیم کارکن 17 اگست 1995 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اب یہاں ایک اور نامور خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جن کا نام بیگم سلمہ صدیق حسین ہے، جو 1908 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئیں. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور BA کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی. وہ جو ہے وہ سیاست میں اس لیے آئیں کہ وہ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوئی تھی اور ان کو جو ہے وہ قائد اعظم سے سیاسی تربیت حاصل کرنے کا موقع بھی میسر ہوا. انہوں نے 1940 سے 1958 تک پنجاب مسلم لیگ شعبہ خواتین کی سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دی. 1956 میں انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی. 1958 میں وہ مغربی پاکستان میں نائب وزیر صحت کے عہدے پر مامور ہوئی. یعنی کہ انہیں اتنی بھاری ذمہ داریاں بھی اٹھانے کا موقع ملا. اس کے علاوہ انہیں پاکستان کی آزادی کے اصول کی خاطر کچھ عرصہ جیل میں بھی گزارنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کی ٹھان لی اور اس پر ڈٹی رہیں. جیل میں انہوں نے قیدی خواتین کے ساتھ مل کر اپنے دوپٹوں سے پاکستان کا پرچم تیار کر کے لہرایا. یعنی کہ انہوں نے یہ ایک بڑا کام کیا، کارنامہ کیا کہ خواتین کے ساتھ مل کر دوپٹوں سے پاکستانی پرچم بنا کر جیل میں لہرایا. انہیں تحریک پاکستان میں بے مثال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے اعزازات سے بھی نوازا. تحریک پاکستان کی عظیم کارکن 17 اگست 1995 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. یہ تو ہو گئی سبق کی پڑھائی. اب ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں. مشقی سوالات میں سب سے پہلے آتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی. اعزاز کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا. توقیر. اقتصادی کا مطلب ہے معاشی. بیداری، جاگنا. دلیری، بہادری. رکن، لازمی حصہ. ستون، سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک. شمولیت، شامل ہونا. طالب، مانگنے والا. علم بردار، جھنڈا اٹھانے والا. کارکن، کام کرنے والا. مجلس، انجمن. نمایاں، ظاہر، عیاں، مشہور. اس کے بعد مشقی سوالات آتے ہیں. پہلا سوال ہے قائد اعظم نے خواتین کی تحریک پاکستان میں شمولیت کے حوالے سے کن خیالات کا اظہار کیا؟ اس حوالے سے قائد اعظم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی کہ جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کریں. اگلا سوال ہے سب سے پہلی مسلم خاتون کون تھی جنہوں نے سیاسی جلسے سے خطاب کیا؟ تو سب سے پہلی مسلم خاتون مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھی جنہوں نے سیاسی جلسے سے خطاب کیا. اگلا سوال ہے بیگم جہاں آرا شاہنواز نے باقاعدہ سیاسی زندگی کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ اس کا جواب ہے کہ بیگم جہاں آرا کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1917 میں مسلم لیڈیز کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں شرکت سے ہوا جو لاہور میں منعقد ہوا تھا. اگلا سوال ہے بیگم سلمہ صدیق حسین نے جیل میں کیا اہم کام کیا؟ تو انہوں نے جیل میں کیا اہم کارنامہ کیا تھا کہ انہوں نے مسلم خواتین کے ساتھ مل کر اپنے دوپٹوں سے قومی پرچم بنا کر لہرائے تھے. اگلا سوال ہے بیگم سلمہ صدیق حسین کو 1958 میں کس عہدے پر مامور کیا گیا؟ تو بیگم سلمہ صدیق حسین کو 1958 میں مغربی پاکستان میں نائب وزیر صحت کے عہدے پر مامور کیا گیا تھا. اب جاتے ہیں اگلے صفحے پر. ہم
سوال ہے درج ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے واحد تحریر کریں۔ خواتین، خواتین جو ہے وہ جمع ورڈ ہے تو جمع لفظ ہے، اس کا واحد ہے خاتون۔ مشکل، مشکلات، تقریر، تقاریر، تحریر، تحریریں، رسائل، رسالہ، موقع، مواقع، رکن، ارکان، اجلاس، جلسہ، مجلس، مجالس، خدمت، خدمات۔ اگلا سوال ہے متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ بیگم جہاں آرا شہنواز 7 اپریل 1898 کو ڈیش میں پیدا ہوئی، تو کہاں پیدا ہوئی؟ لاہور میں۔ دوسری ہے پہلی گول میز کانفرنس ڈیش میں لندن میں منعقد ہوئی، تو کب منعقد ہوئی تھی؟ 1930 میں۔ بیگم سلمہ صدق حسین ڈیش کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، 17 اگست 1995 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اگلی ہے ڈیش میں مسلم لیگ کے اجلاس میں خواتین کو گھروں سے نکلنے اور اپنی صلاحیتیں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے صرف کرنے کو کہا گیا، 1938 میں۔ کب کہا گیا؟ 1938 میں۔ اگلی خالی جگہ ہے بیگم جہاں آرا شہنواز نے ڈیش کالج سے تعلیم حاصل کی، کوئن میری کالج سے۔ کون سے؟ کوئن میری کالج سے۔ درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ دکان سے ڈیش سبزی لے آؤ، تازی ہوگا یا تازہ ہوگی؟ تازہ ورڈ ہوگا، تازہ سبزی لے آؤ۔ وہ ڈیش اہل و عیال آئے ہیں، ماں یا بما؟ بما اہل و عیال آئے ہیں۔ لڑکا ڈیش سے گر پڑا، چھت سے یا کوٹھے پر؟ چھت سے گر پڑا۔ ڈاکو نے اندھیر ڈیش ہے، مچا رکھا ہے یا مچایا ہوا ہے؟ مچا رکھا ہے۔ یہ مس لسٹ پر ڈیش آتی ہے، صادق، صادر، صادق آتی ہے۔ میں آپ کے ڈیش پر حاضر ہوا تھا، دولت خانے، غریب خانے؟ دولت خانے پر۔ آگے ہے کہ اہل زبان کی بول چال میں جس طرح روزمرہ الفاظ بولے جاتے ہیں ان کی بات چیت کے انداز کو روزمرہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بول چال کے انداز کو روزمرہ نہیں کہا جاتا، خواہ وہ دونوں کے بات کی مفہوم کا دونوں کی بات کا مفہوم ایک ہی ہو، ان کے معنی تبدیل نہ ہوں۔ مثلا دونوں میں 19-20 کا فرق ہے، دونوں میں 20-21 کا فرق ہے۔ اہل زبان کے نزدیک دوسرا جملہ درست نہ ہوگا اور اسے روزمرہ نہیں کہا جائے گا، جبکہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اسی طرح آئے دن کے بجائے آئے روز بولا جائے تو معنی تبدیل نہ ہونے کے باوجود یہ روزمرہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ اب اگلا سوال ہے کہ روزمرہ کے مطابق درج ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ پہلا، شعر دیکھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو اس میں شعر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن کے ورڈ نہیں آئے گا۔ اگلا ہے خالدہ آئے روز بیمار رہتی ہے، تو خالدہ آئے دن بیمار رہتی ہے۔ تیسرا ہے عثمان روز بروز موٹا ہوتا جا رہا ہے، عثمان دن بدن موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھا ہے تمہارے منہ میں گھی گڑ، تو یہ تو محاورہ نہیں ہوتا، وہ محاورہ ہوتا ہے تمہارے منہ میں گھی شکر۔ پانچواں ہے برائے مہربانی جواب جلدی دیں، اب یہاں برا جو ہے یہ غلط لکھا گیا ہے، یہاں حمزہ بڑی اے والا برائے ہوگا، برائے مہربانی جواب جلدی دیں۔ چھٹا ہے یہ دوائی صبح اور شام استعمال کریں، یہ دوا صبح اور شام استعمال کریں، صحیح لفظ جو ہوتا ہے وہ دوا ہوتا ہے، دوائی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ بیگم جہاں آرا شہنواز پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی تھی؟ لاہور میں۔ پہلی گول میز کانفرنس منعقد ہوئی تھی 1930 میں۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہوں ترقی نہیں کر سکتی، ملت، امت، قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تحریک پاکستان میں خواتین کی بھرپور نمائندگی کرنے والی قائد اعظم کی ہمشیرہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ جناح۔ بیگم جہاں آرا کو عبور حاصل تھا اردو کے علاوہ انگریزی پر۔ اس کے بعد ہے تحریک پاکستان میں شامل مرد رہنماؤں میں سے 5 کے نام تحریر کریں، تو اس میں سب سے اہم ہیں قائد اعظم، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی چودھری، رحمت علی، یہ سارے جو ہیں یہ رہنما شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے کالم ملائیں۔ پہلی گول میز کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 1930 میں۔ قیام پاکستان کب ہوا تھا، یعنی کہ پاکستان کب بنا تھا؟ 1947 میں۔ مسلم لیڈیز کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 1917 میں۔ مسلم لیگ کا اجلاس کب ہوا تھا؟ 1938 میں۔ پیدائش بیگم سلمہ صدق حسین کب ہوئی تھی؟ 1908 میں۔ اس کے بعد آگے سوال ہے کہ اس سبق میں شامل کوئی سے 7 مشکل الفاظ حروف ترجیح کی ترتیب سے اپنی کاپی میں تحریر کریں اور لغت کی مدد سے ان کے معنی لکھیں۔ اب حروف ترجیح کی ترتیب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے لکھتے ہیں، الف بے والی ترتیب، تو کوئی بھی سے بھی 7 الفاظ ڈھونڈ کے آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ کام یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔